अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर। और एक इंतहाई तवील वक्फे के बाद मैं आपके सामने हाजिर हूं। आपको पता है कि मेरे ऊपर यूट्यूब पे बैन लगा दिया गया था, लेकिन अब मेरी वापसी हो गई है। और मेरा हमेशा से जो तरीका कार रहा है वो यही रहा है कि मैं खबरों और तज्जिए वो जो आपको हर कोई सुना रहा है वो मैं आप तक नहीं पहुंचाता। मैं आपको बंद दरवाजों के पीछे जो फैसले हो रहे हैं वो आप तक पहुंचाता हूं। और ये ब्रेकिंग न्यूज का एक सिलसिला है जो कि जाहिर बात है कि उन लोगों को भी नहीं पसंद जो रावलपिंडी में बैठे हैं या पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त दरअसल असल में हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर बात करने की इजाजत किसी और को नहीं है। कोई एस्टेब्लिशमेंट बोलता है उनको तो कोई जो है वो दाएं बाएं घबरा के द बॉयज बोलता है, कोई मुकद्दर हल्के बोलते हैं। लेकिन असल हकीकत जो है वो मैं बराह रास्त आपके सामने रखता हूं कि फौजी जनता जो पाकिस्तान के ऊपर फौजी एस्टेब्लिशमेंट जिसका कब्जा है और उनकी फॉर्म 47 के ऊपर लोग हैं या उनके साथ जो मिलके जो काम चला रहे हैं, जिन बगल बच्चे कहलाते हैं, वो लोग कर क्या रहे हैं। और उनके प्लान्स हमेशा नए नित नए उनके प्लान्स जो है वो तैयार हुए हुए होते हैं। और दरअसल एक प्लान उनका फेल होता है तो प्लान बी प्लान सी, रिसोर्सेज आपके खर्चे के ऊपर उनके पास इतनी ज्यादा है, बजट उनके पास इतना अनलिमिटेड आपका है, नोट छापने भी वो जानते हैं, बैंक अकाउंट सीज करने वो जानते हैं, जायदादें वो छीनते हैं, अदालतें वो कंट्रोल करते हैं, बैन अवी सतह के ऊपर भी वो आपकी फॉरेन पॉलिसी चलाते हैं। तो इस वजह से उनका असर रसूख मौजूद है। तो वो करते ही हैं कि जनाब जो भी हो वो बराह रास्त पूरे का पूरा आपका मुल्क चला रहे हैं। और इस सिलसिले के अंदर जो मेरे पास आज की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, उसमें सबसे पहले आपको पता है कि हलीम आदिल शेख साहब ने असद उमर से मुलाकात की। उसके बारे में जो कि लाहौर का मीडिया है वो तो रिपोर्ट करता है कि जनाब नून लीग ने एक्टिव कर लिया असद उमर को क्योंकि वो एक्सटेंशन नहीं देना चाहते। लेकिन ये सहाफती खबरें हैं जिनके ऊपर मैं एतबार नहीं करता। मेरे जो जराए हैं, जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, वो कहती है कि सेक्टर कमांडर है सिंध के अंदर जो वो कंट्रोल कर रहे हैं मामलात को। सिंध के लिए जो हमेशा से ISI करती है, ब्रिगेडियर एजाज अब्बासी साहब वहां के सेक्टर कमांडर हैं सिंध के। हलीम आदिल शेख साहब बराह रास्त जो है वो वहां पे PTI के इंचार्ज हैं और उनसे असद उमर साहब ने मुलाकात की है। और हलीम आदिल शेख साहब अब क्या कर रहे हैं वो कराची वाले पूरी PTI जानती है। अली अमीन साहब के बारे में मैंने बताया, मुझे बहुत ज्यादा हर्जा सराई का सामना करना पड़ा, लेकिन जो मैंने बात की उस पर मोहर सदाकत इमरान खान ने सब्त की। अब जो अगला प्लान चल रहा है वो बिल्कुल हलीम आदिल शेख हो गए या बाकी जो स्वीट बॉयज हो गए या स्वीट गर्ल्स हो गई उनकी तरह रास्ता साफ किया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब का मुबैना तौर के ऊपर ये हमारे जराए का दावा है। हमारे जराए ये दावा करते हैं और हमारे जराए मुसद्दिका जराए हैं, लेकिन उनका ये दावा है, वो ये इल्जाम लगाते हैं कि अब शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है। और इस सिलसिले के अंदर फौजी एस्टेब्लिशमेंट का ये दावा है, उनके जराए का ये दावा है कि फौजी एस्टेब्लिशमेंट के साथ जैन कुरैशी साहब जो हैं वो फुली ऑन बोर्ड हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब को तमाम तर सहूलियात जो है वो फराहम की जा रही हैं। जेल के अंदर घर का खाना भी उनको फराहम किया जा रहा है। उनकी बिला रोक टोक उनकी फैमिली के साथ उनकी मुलाकात मुसलसल पिछले 1 साल से करवाई जा रही है। अब ये भी हो सकता है, दूसरी तरफ से ये भी रुख हो सकता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब हमेशा से फॉरेन मिनिस्टर रहे हुए हैं और पीर भी हैं, उनके अपने मुरीदैन में भी बड़े बड़े जर्नैल बैठे हुए हैं, तो हो सकता है वो इनको ये सहूलियात दे रहे हों। लेकिन एक तरफ ये दावा है, दूसरी तरफ जाहिर बात है शाह महमूद कुरैशी साहब ने इमरान खान, मैं इसके ऊपर मुसलसल रिपोर्टिंग करता रहा हूं और इन्हीं जराए का ये दावा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब किसी तौर भी इमरान खान के साथ गद्दारी करने के लिए तैयार नहीं है। और अभी वही जराए दावा कर रहे हैं कि नहीं जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है। अब ये रास्ता साफ किस चीज के लिए किया जा रहा है ये तो आगे चल के पता चल जाएगा, लेकिन खबर जिस तरह मेरे तक पहुंची है मैं मनोहन वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको बताना चाहता हूं कि अगर अभी तक शाह महमूद कुरैशी साहब डटे हुए हैं तो अब ऐसा क्या हो गया। लेकिन बहरहाल तमाम तर सहूलियात उनको बिल्कुल मौजूद हैं जेल के अंदर जो दी जा रही हैं। इसके अलावा इस वक्त फौज के अंदर बहुत ज्यादा आर्मी ग्रेप वाइन में गहमा गहमी है। बात की जा रही है कि जनरल आसिम मलिक DGI और DG मिलिट्री इंटेलिजेंस मेजर जनरल वाजिद अजीज जो मेरे अजीज भी हैं, उनका आपस में जो लड़ाई है वो सिर्फ दिखावे के लिए कोई नूरा कुश्ती नहीं हो रही, बल्कि बहुत सीरियसली जो है उनकी लड़ाई आपस के अंदर चपकलिश इस वक्त जारी है। और वो आपस में फौजी जुबान के अंदर भी अंग्रेजी में कहते हैं डैगर्स ड्रॉन है, एक दूसरे के ऊपर तलवार ऑलमोस्ट उन्होंने तानी हुई तो नहीं है, लेकिन आजकल वो किसी भी एक मामले के ऊपर इकट्ठे नहीं होते। उसमें बहुत से मामलात हैं,
آج کل لیٹسٹ وہ ڈکی بھائی والا بھی ایک مسئلہ چل رہا ہے, ایم آئی والے اٹھا کے لے گئے انویسٹیگیشن آفیسر کو, اس کے اوپر مزید میں بات تفصیلات کر رہا ہوں. میرے خیال میں شہباز گل صاحب نے گزشتہ روز یا ایک دن پہلے اس سے بات کی ہے اس معاملے کے اوپر, لیکن میرے پاس بھی کچھ معلومات ہیں, مزید آئیں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن یہ جو فوج کے اندر جھگڑا چل رہا ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس میں دراصل کوئی بہت طاقتور ہستی فوج کی عاصم منیر صاحب کے ہو سکتا ہے, قریب ترین جو حلقہ ہے ان کا, جو ان کے فرنٹ مین اپنے آپ کو بتاتے ہیں, وہ انوالو ہیں, تبھی ایم آئی اس کے اندر انوالو ہوئی ہوئی ہے. نہیں تو ایم آئی کا یہ کام ہی نہیں ہے, اگر فوج نے کرنا بھی ہو تو آئی ایس آئی کے ذریعے کام کرتی ہے. یہ جو ڈکی بھائی کے انویسٹیگیٹو آفیسرز کو اٹھا کے لے کے گئے ہیں, اس کی بیوی کو بھی اٹھا کے لے گئے ہیں بعد میں. لیکن یہاں پہ ہر معاملے کے اوپر آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس کی ڈومین وار چل رہی ہے, اور کہا یہ جاتا ہے کہ آرمی چیف عاصم منیر, جن کو مستری کے نام سے فوج میں پیار سے پکارا جاتا ہے, کتنے ایک پیار سے تو آپ بھی جانتے ہیں, تو وہ جو ہے عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ سب کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں, سب کے ساتھ گیم کر رہے ہیں. ہمارے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے, پاکستان کی فوج کے اور انٹیلیجنس ایجنسی کے سینئر ترین اہلکاروں کا یہ کہنا ہے کہ 27ویں ترمیم کروانے کے بعد, میں اس کے اوپر پچھلے 2 ویلاگ کر چکا ہوں اور ایک ویلاگ جو میرا 23 منٹ کا میرے خیال میں ہے وہ لازمی دیکھ لیجئے گا برائے مہربانی, کیونکہ لگتا یہ ہے کہ یار یہ 15 منٹ سے آگے چلا گیا, لیکن اس میں بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے کہ 27ویں ترمیم عاصم منیر کے لیے کیوں ضروری ہے. 27ویں ترمیم کے بعد پورا فل فلیج ٹیک اوور کھل کے عاصم منیر صاحب سی سی ماڈل کے اوپر یہ مبینہ طور کے اوپر کرنا چاہتے ہیں, اس طرح کا الزام لگایا جاتا ہے. اور اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ اس کے بعد جو معاملات ہیں, اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس وقت جو عاصم منیر صاحب کی ایکسٹینشن روکنا چاہ رہے ہیں وہ یا جیل میں ہوں گے یا سیف کسٹڈی کے اندر ہوں گے یا ملک سے باہر ہوں گے. اس وقت یہ معاملات چل رہے ہیں, کیونکہ اگر سب پورا کا پورا ٹیک اوور انہوں نے کرنا ہے تو عمران خان صاحب کو تو انہوں نے پہلے سے بند کیا ہوا ہے, لیکن پھر یہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب یہ لوگ سارے کدھر جائیں گے؟ انہوں نے بھی تو اپنی دکان چلانی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بات بھی واضح طور کے اوپر کر دوں کہ یہ پوری کی پوری گیم جو اس وقت چل رہی ہے اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ جناب یہ جو اگلی پروموشن کی جب بات آتی ہے, اندرونی پروموشن کی, اس میں کیونکہ ڈی جی ایم آئی کی پروموشن اگلے سال ہے اور ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر, عمران خان نے جن کو ڈرٹی ہیری کہا, اگر ان کی پروموشن ہو جاتی ہے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ پھر جنرل عاصم ملک کو ڈمپ کر دیا جائے گا, کیونکہ ان کی پروموشن ٹل فرڈر آرڈر تک ہے. ڈمپ کا مطلب ہے کہ ان کو فارغ کر دیا جائے گا, کیونکہ ان کی لڑائی روز بروز جو ہے وہ ڈی جی ایم آئی کے ساتھ ہوتی ہے, اور ڈی جی ایم آئی دایاں بازو ہے, دفتر بھی ان کا بالکل ساتھ ہے آرمی چیف کے, وہ وہاں پہ جا کے شکایتیں لگاتے ہیں تو یہ معاملات وہاں پہ خراب ہوتے ہیں. عمران خان نے ہارڈ سٹیٹ کے اوپر بات کی کہ یہ ہارڈ سٹیٹ کا جو فارمولا عاصم منیر بنا رہا ہے اور چلا رہا ہے یہ کسی طور بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ہارڈ سٹیٹ کیا بنے گی یہ آپ کے سامنے ثبوت ہیں کیجوالٹیز کے, ذرا آپ ایک دفعہ دیکھ لیں. یہ صرف 13 سے 19 اکتوبر ایک ہفتے کی کیجوالٹیز ہیں. پاکستان میں بلوچستان میں سیولینز 12 اور فوجی جو لوگ مارے گئے ہیں 7, اور 101 کہتے ہیں جی دہشت گرد یا باغی, اور باقی ٹوٹل 20, ٹھیک ہے جی. خیبر پختونخوا کی حالت آپ دیکھ لیں, 5 سیولین اور 16 سیکورٹی فورس کے پرسنل مارے گئے ہیں. 128 جو ہے وہ کہتے ہیں ہم نے دہشت گرد یا باغی مار دیے. اب یہ 128 دراصل حقیقت میں کتنے ایک دہشت گرد باغی تھے اور کتنے معصوم مارے گئے, کیونکہ ان کا طریقہ کار یہ کہ ایک گاؤں گھیرتے ہیں, جو نظر آتا ہے سامنے اس کو مارتے ہیں اور مار کے سڑک پہ پھینکتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے باغی مار دیے. ایک ہفتے کے اندر اگر دیکھا جائے تو 17 سیولین اور 23 سیکورٹی اہلکار جو ہے وہ مارے گئے ہیں, اور 129 باغی کہتے ہیں مارے گئے ہیں یا دہشت گرد مارے گئے ہیں. اور یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ دہشت گرد یا باغی ہیں. عام سیولین کراس فائر میں بھی جو مارا جاتا ہے نمبر بڑھانے کے لیے, اور ان نمبروں کے اوپر نوکریاں بنتی ہیں پاکستان کی فوج میں دکھانے کے لیے, یہ جو ہے بڑھا چڑھا کے بتایا جاتا ہے. تو پھر بھی 23 فوجی سیکورٹی فورسز پرسنل تو نہیں جھوٹ بولے جا سکتے, اور 17 سیولین تو جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. 170 میں سے ایک کم لوگ جو ہیں پاکستان میں ایک ہفتے کے اندر جو ہے, ادھر دوسری طرف بھی ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں, آپ ہی نے خود تیار کیے تھے جو اس وقت لڑ رہے ہیں. 170 ایک ہفتے کا ٹول ہے. اور ان سے اگر بات کریں کہ یار یہ کچھ ہو رہا ہے تو کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, 25 کروڑ کا ملک ہے, کئی ہفتے 200-300 مر گئے کی ہوتا فرق کی پہنا تخت اللہ. لیکن یہ ایک سوچ پائی جاتی ہے, اور اس سوچ کی وجہ سے پاکستان کا یہ حال ہے. یہ ہارڈ سٹیٹ ہے جس کے اوپر عمران خان کہتے ہیں کہ اس ہارڈ سٹیٹ کو جو ہے وہ آپ اس کی بتی بنا لیں, یہی ہو سکتا ہے اور تو کچھ نہیں ہو سکتا. دوسری طرف ہارڈ سٹیٹ کو آپ ذرا آ جائیں سرفراز بگٹی کے اوپر آ جائیں. سرفراز بگٹی صاحب نے جو ہے یہ ٹویٹ کی ہے, محسن نقوی صاحب نے کہا تھا یہ ہارڈ سٹیٹ ہے, ایک ایس ایچ او کی مار ہے. میں نے آپ کو چھوڑ کے میں نے بتا دیا آپ کو کہ ایک ایس ایچ او کی جو مار ہے
وہ کیا ہے، میں نے آپ کو ڈیٹا دکھا دیا ہے۔ سرفراز بگٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب میں بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے آپ کو بہت شکریہ آپ کا ادا کرتا ہوں جناب کہ بلٹ پروف وہیکل سی ایم صاحب ڈن، محسن نقوی نے کہا کہ میں آپ کو دوں گا، وہ بڑا شکریہ پبلکلی انوالو کر رہا ہے۔ میں اس کے اوپر سوال پوچھتا ہوں کہ سرفراز بگٹی صاحب کا جو رائز ہے اس کے اوپر تو میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں وہ جس طرح ان کا عروج ہوا ہے، یہ CD70 موٹر سائیکل ٹھیک ہے، گیلین تھے، جو بھی تھے، ISI کے دفتر میں ملنے جایا کرتے تھے اور وہاں سے اب چیف منسٹر لگ گئے ہیں۔ لیکن میرا سوال ہے ان سے میرا سوال یہ ان سے میں پبلکلی بھی کیا ہے، میں نے انگریزی میں کیا ہے، میں وی لاگ کے بھی اندر کرتا ہوں کہ بلوچستان کے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا بجٹ تھا 6 ارب روپے، اس کا کیا بنا، میرا یہ سوال ہے جی۔ رپورٹ یہ ہے کہ اس میں سے 2 ارب روپے جو ہے وہ مبینہ طور کے اوپر DGC ISI میجر جنرل فیصل نصیر کی طرف فنل کر دیے گئے ہیں، جو کہ ایک الزام ہے، لیکن یہ وجہ تو نہیں ہے باقی کے 4 ارب روپے کدھر گئے، ہو سکتا ہے جی وہ کسی فنڈ کے اندر چلے بھی اگر گئے ہیں تو بلوچستان کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا 6 ارب روپے کا جو فنڈ ہے وہ کدھر گیا، آپ سے یہ ہمارا سوال ہے، ہمیں بھی تو جواب دیں آپ، ٹھیک ہے۔ یہ کتنی ایک ہارڈ سٹیٹ ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، ہارڈ سٹیٹ کی یہ حالت ہے کہ عمران خان ایک ٹویٹ کرتے ہیں جناب، اور عمران خان کی ٹویٹ جو ہے وہ عادل راجہ ری ٹویٹ کر دیتا ہے عمران خان کی اپنی بات کو ہی کوٹ کر کے، ٹھیک ہے جی۔ 27 اگست کو عمران خان کی ٹویٹ کو میں کوٹ کرتا ہوں، کوٹ نکال کے صرف اتنا لکھتا ہوں کہ جناب عاصم منیر میں طاقت کی بہت بھوک ہے اور اسی لیے اس نے بدترین آمریت قائم کر رکھی ہے، مجھ سے معافی کا مطالبہ کرنے کے بجائے عاصم منیر کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے۔ 9 مئی اسی نے کروائی جس نے CCTV فوٹیج چرائی، اس وقت 9 مئی عاصم منیر کی انشورنس پالیسی ہے، ملک میں ہائیبرڈ سسٹم نہیں، عاصم منیر کی ڈکٹیٹرشپ قائم ہے، اسی لیے ٹرمپ نے شہباز شریف کے بجائے عاصم منیر کو بلایا۔ یار آپ اندازہ کریں کہ اس کو میں نے یہ عمران خان نے یہ بات کی ہے، یہ دیکھیں عمران خان کی ٹویٹ ہے، اسی ٹویٹ کو عمران خان کی ٹویٹ میں سے کوٹ کر کے میں نے 26 اگست 2025 کی 4 ملین ویوز تھے عمران خان کے، پہلا پارٹ تھا، میں نے اس کو ٹویٹ کیا۔ آج جناب ایکس کو رپورٹ آتی ہے، حکومت پاکستان یہ کہتی ہے کہ یہ ٹویٹ عمران خان کی عادل راجہ نے جو کوٹ کی ہے یہ پاکستان کے قوانین کے مطابق غیر قانونی ہے۔ انا کا بت آپ کا اتنا نازک ہے کہ ایک ٹویٹ جو کہ عمران خان کی کوٹڈ ٹویٹ ہے وہ بھی آپ کو غیر قانونی لگ رہی ہے، تو آپ آگے کیا بڑھیں گے، آپ آگے کیا چلیں گے؟ اور درمیان میں اس وقت جو آپ نئے سے نیا طریقہ کار کر رہے ہیں، اس میں جو نون لیگ کے ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو ریلیف پرووائڈ کر کے بنی گالا شفٹ کروانے کے لیے کوششیں نون لیگ اب کر رہی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ عاصم منیر کو ایکسٹینشن 5 سال کی مل جائے۔ اگر 5 سال کی ایکسٹینشن عاصم منیر کو مل جاتی ہے تو پھر عاصم منیر 27ویں ترمیم بھی کامیابی سے کروائے گا اور 27ویں ترمیم کے بعد خود قابض بھی ہو جائے گا، تو ان سب کا تو ڈبہ بند ہو جائے گا، اور وہ نیشنل گورنمنٹ کا جو خواب پہلے دن سے چل رہا ہے وہ حقیقی طور کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ سے بند تو جائے گی، کیونکہ مسئلہ سارا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ ہے کہ ان کو پیسے نہیں آ رہے، ان کو ڈالر نہیں آ رہے، ان کو امریکہ سے بھی ڈالر نہیں آ رہے۔ میری بریکنگ نیوز اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی تو لازمی دیکھ لیجئے گا، افغانستان سے متعلق بہت امپورٹنٹ ہے۔ ان کو امریکہ سے انہوں نے رجیم چینج کا وعدہ کر کے کہا کہ جی ہم نے ڈالر دیں، ہم رجیم چینج کابل کے اندر کریں گے، وہاں سے ریئر ارتھ ایلیمنٹ آپ لیے نکالیں گے۔ نہیں مانے وہ لوگ امریکی، پیسہ نہیں آیا، چائنا نے بھی پیسہ روک دیا ہے، ان کو پیسہ کہیں سے، ڈالر کہیں سے نہیں آ رہا۔ تو جب ڈالر نہیں آ رہا تو یہ اس وقت باولے ہوئے میں نئے نئے طریقے سوچ رہے ہیں۔ عمران خان کا منت ترلا بھی یہ دوبارہ کریں گے کہ پیپل پارٹی سے مل کے کوئی حکومت یا فلانی پارٹی سے مل کے یا ادھر کوئی ہاچ پاچ کوئی نظام بنا لو، لیکن یہ جو بھی کریں گے کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ سیاسی استحکام عارضی معیار سے نہیں آ سکتا، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم پورے کا پورا ٹیک اوور کر کے 27ویں ترمیم کے بعد پھر ہم خود چلائیں گے نیشنل گورنمنٹ، تو آپ وہ بھی کر کے دیکھ لیں، نہیں آپ سے چل پائے گی۔ عوام کی مرضی کے بغیر، جمہور کی مرضی کے بغیر، جمہور کی حکمرانی کے بغیر کوئی بھی معاملات جو ہے وہ نہیں آگے بڑھ سکتے۔ اپنا خیال رکھیے، بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ فی امان اللہ، پاکستان پائندہ باد۔